जी अफशां, एक मरतबा फिर पाकिस्तान में जमहूरियत जीत गई। सियासतदानों के खिलाफ जो फैसले आते थे उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया जाता था, वो मामला ख़त्म हो गया और एक मरतबा फिर जमहूरियत जीत गई। एक बारी फिर जी, शेर चले, आप शेर कह लें, तीर कह लें, हाँ चले, बल्ला कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता। इस्तेकाम वालों का क्या इंतखाबी निशान है? उकाब, वो जो मुशर्रफ वाली पार्टी, हाँ, मुशर्रफ वाली पार्टी का था। चलें वो पार्टी ही मुका गई तो ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इस लिहाज से तो पतंग भी हो सकती थी, लेकिन चलें कोई नहीं, वो पतंग तो, पे तो ऑल राइट्स रिजर्व्ड। खैर काशिफ साहब, मेरा सवाल तो ये बनता है कि ये पार्लियामेंट की जो फतह है, जो आप कह रहे हैं जमहूरियत की जो जीत है, आई फिर ये अदालत के रास्ते ही है? मैं यही तो तंज कर रहा था कि हमारी सारी पार्लियामेंट की जो एक जीत होती है वो डिपेंड करती है किसी ताले आजमा पर। यही मैं नवाज शरीफ लफ्ज़ इस्तेमाल करते ना, है ना। और या बहुत अरसे तक मैं ते अलिफ ता समझती रही, फिर मुझे पता चला वो तोइन के साथ है। अच्छा, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि या उनसे एसोसिएटेड किसी इदारा कह लूँ या क्या कह लूँ, महकमा कह लूँ, या आई डोंट नो। अच्छा, मैं काशिफ साहब आगे बढ़ती हूँ और अहम सवाल ये है कि ये जो जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, सबसे अहम बात ये है कि ये केस, ये जो पटिशन थी, ये मियाँ नवाज शरीफ वाले केस की तो नहीं थी ना? ये तो बलूचिस्तान के वो कौन हैं वो रुकन, समीउल्लाह बलोच साहब, उनको ताहयात नाअहल किया गया था। उस हवाले से फ़ैसला आया है, तो क्योंकि अदालती फ़ैसले नज़ीर हुआ करते हैं तो वो फिर उस तर्ज के दूसरे मामलात के ऊपर भी फिर वो अप्लाई हो जाते हैं, यही बात बनती है। लेकिन उस मामले का क्या जो हमें ये बताया गया था कि ऐसा फ़ैसला देंगे जड़ा सदियाँ याद रखा जाएगा, मतलब हीरे JIT के वो हीरे चमचमाते हुए, और फिर उनके ऊपर मॉनिटर जज। तो अभी वो कुछ अरसे के बाद वो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगेंगे ना, तो फिर पता चलेगा सबको। लेकिन ये जो इतने बरसों में जो पाकिस्तान जिस तरह से गुज़रा है, जिस मामले से ओहदा की, वो जो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी वाला मामला था ओहदा की, वो जो हमने वोट की ताकत से दुश्मन को शिकस्त दी ओहदा की, वो जो शेख रशीद की पोलिंग एजेंटियाँ थीं ओहदा की, वो जो वो क्या महकमा औकाफ की कोई ज़मीन थी ना पाकपतन में, वहाँ पर भी उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार जो उन्होंने फरमाया था कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो आपने मतलब क्या कर दिया है, और ये तो मतलब उन्होंने वहीं बता दिया था कि वो क्या करने वाले हैं आगे जाकर भी ओहदा की। अच्छा, इस सारे में ये जो मीडिया वाले थे जो चीख कर नरखरे पर इजाफी दबाव के साथ बताते थे कि अदालत में आज ये हो गया, ये रिमार्क्स आ गए, ये एक तारीखी फैसला आ गया, और वो साबिर शापर जैसे जो थे जिनको कि कुछ कहा जाए तो फिर हमारा एक तबका कहता है कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर और सहाफ़ियों के ऊपर हमला हो गया है, जिस तरह से उन्होंने कहा था, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल हो गए हैं ताहयात वो और वो ओहदा की। अच्छा, फिर जो स्टॉक मार्केट में जो नारे लगवाए गए और जो चलाए गए ओहदा की, फिर जो बार बार उस वक्त ये हुक्म था ना, नाअहल नवाज शरीफ, सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ कहना है ओहदा की। अच्छा सॉरी, बहुत ही हो गया। इतनी लंबी बात करने की बजाय सिर्फ मोहम्मद अली साहब का वो डायलॉग बोल देती, मेरे 14 साल लौटा दे जज साहब। चले खैर, अब मैं वापस इस मामले पर आती हूँ कि आप मुझे नहीं समझ आती कि हमारे, अच्छी बात है चलें, पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ाया गया इन्हीं अदालतों के फ़ैसले के बाइस, वो केस अब सुप्रीम कोर्ट में खुला है, चल रहा है। काशिफ साहब, अपने बेटी भाइयों के किए गए फ़ैसलों को आप सियासतदान को ये कह रहे हैं कि चलो वो जैसे रोते हुए को चुक रहे हैं, चल कोई गल नहीं, खलो जा, चल डिग गया, कोई गल नहीं, मैं तेन सिटदा सी, अच्छा उठ जा,
اس سے معاملہ انڈن ہو جاتا ہے, ہو جائے گا. مطلب چلیں وہ جسٹس منیر اور یہ وہ دیگر جو ہیں چلو اوتے ہن جیندے نہیں ہے, ثاقب نثار صاحب تو زندہ ہیں, ہے نا, تو ان کے خلاف کوئی, اپنے بیٹی بھائیوں کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوتا. وہ محکمے نے بھی کہا ہے مطلب کہ اب وہ کہ 9 مئی سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو معاف نہیں کیا جائے گا اور یہ سب کچھ, لیکن ابھی تک جڑی جو کچھ وار رہا ہے وہ تھانوں پتہ وہ سویلینز دے اتتے ہی ہے نا. تو خیر وہ اس کے اندر پھر فیصل آباد دھرنے والے معاملے کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو پھر دیگر بات وہی ہے, اپنے بیٹی بھائیوں کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرے گا, تھوڑا سا سیاستدان کو ریلیف دے دینا ہے. اس وقت کی کیا وقت کی ضرورت ہے, وہ نظریہ ضرورت سے وقت کی ضرورت تک. دیکھیں افشاں, اگر آپ میرا ٹیک جاننا چاہتی ہیں اس پوری بات کے اوپر جو آپ نے کی, تو انفارچونیٹلی میں ہوں نہیں پیسمسٹک, لیکن مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ نو آئی ایم ناٹ, نہیں بالکل بھی نہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا میں ہو جاتا ہوں, پیسمسٹ ہو جاتا ہوں, کیونکہ دیکھیں صرف اس میں کاشف مطلب 2-4 اور معاملات بھی ہیں. آپ نے بات کی جس آرٹیکل کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے کہ آئین کے اندر اس کو 62(1)(f) جی, آئین کے اندر ان کو اس معاملے کو لے کر آنے والے کون, جنرل ضیاء الحق, ٹھیک ہے, ڈکٹیٹر کہا کریں, ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق. اور جب 18ویں ترمیم کی ہم بات کرتے ہیں اور اس میں جب اتنی اس کو ٹھیک کیا, اس کے اوپر سے ضیاء کی جو بھی ایک وہ تھا سایہ اس کو دور کرنے کی, لیکن مطلب ہم لوگ بولتے ہیں یہ بات کہ بھٹو صاحب زندہ ہو نہ ہو, جنرل ضیاء بہرحال بہت ساری فارمز میں, کانسیپٹس میں اور زندہ ہے. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے نا. نہیں کاشف صاحب, بات پتہ کیا ہے, دیکھیں جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا ہے, وہ کیا لفظ آپ نے استعمال کیا میاں صاحب, کیا لفظ استعمال کیا, تالے آزما. ہاں میں انتے کہنا بھی نہیں آتا, تالے آزما, ٹھیک ہے. وہ اس کا پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ پولیٹیشین جس کی کچھ جڑیں میں کہہ رہی ہوں عوام میں ہوتی ہیں, اس کو تھوڑا شیک کرنا ہوتا ہے. وہ فرسٹ ایئر کو کس طرح سے آپ نے ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو پھر لانا پڑتا ہے نا, مینیج کرنا پڑتا ہے. اگرچہ نیب گردی سے بھی بعد والے آنے والے وقتوں میں دیکھا ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اب آپ بات شروع کریں گی ایوب خان کے ایبڈو, جو کس کے خلاف آیا, فاطمہ جناح, اور اس کے بعد دین یہ 62(1)(f) ہے. پھر دیکھیں جنوں اسی تے 62 تریٹ ہی کہی دا ہے, ٹھیک ہے, صادق اور امین. اچھا, اور اس کے بعد مشرف صاحب دا پھر بی اے زدہ. اور اب تک کی یہ جو جعلی ڈگریوں والے معاملات نکلتے ہیں, اس کے اوپر کبھی بات نہیں ہوتی. ہر کوئی ہنستا ہے جعلی ڈگری نکلا یہ وہ. بھائی یہ جعلی ڈگریوں کا معاملہ شروع کس نے کیا, کیسے کیا, ڈگری کی قدغن لگائی کیسے گئی, آپ کے ملک کی شرح خواندگی تھی کیا, ہے کیا. مطلب تسی بی اے پاساں نو لے آؤ گے, پھر وہ ایف اے پاس والے آندا تو مسئلہ بن جاتا, پھر انج تے نہ کر دے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس قسم کی سو کالڈ وہ قانون سازی کہہ لیں یا آئین کے اندر دخل در اندازیاں, دیکھیں آئین شکنی اور آئین شکن کا اور کام کیا ہے. سر آپ وہ جو بات کر رہی ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ یہی کام ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ جن کی جڑیں ہیں, یا تھوڑا اچھا جڑیں نہیں, اگر میں یہ کہوں جڑیں تو خیر بھٹو صاحب کی بھی ہیں, ابھی تک ہیں, وہ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جڑاں عمران دیاں بھی نا بالکل ہیں, بالکل. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن عمران کی جڑیں انہوں نے خود بنوائی ہیں. بھٹو صاحب کی جو جڑیں تھیں عوام میں, یا ایون نواز شریف صاحب کی بھی جو جڑیں ہیں عوام میں, وہ جینون ہیں. اے این پی, بی این پی, بالکل, اور بھی بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. بٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑیں ہوں یا نہ ہوں, ایک لیجیٹیمیسی ڈیموکریسی کے اندر پولیٹیشنز کے پاس ہی ہوتی ہے. گورننس کا ایک ماڈل پورا, یا تو آپ کہیں نا کہ جی ہم مانتے نہیں ہیں ڈیموکریسی, ہم مانتے ہیں, مجبوری ہے دنیا کو جواب دینا جیسی بھی ڈیموکریسی, تو لیجیٹیمیسی تو سیاستدانوں کے پاس ہوتی ہے. تو ان کو پکڑنے کے لیے اگر آپ نے یہ نیکسس جیسے آپ نے کہا وہ بنا ہوا ہے, اور نظریہ ضرورت اس نیکسس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ رہا ہے ڈے ون سے. بالکل. تو یہ تو
بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ آپ اچانک سے خوشیاں منانا شروع کر دیں کہ جی ایک اچھا فیصلہ آیا ہے, اچھا فیصلہ. اب وہ پتہ نہیں وقت کی ضرورت ہے, وہ سانحہ 9 مئی کا ریئیکشن ہے, وہ ذاتی پسند ناپسند بھی تو ہوتی ہے نا. وہ 2 سال کی محنت جو کھو کھاتے چلے گئی, اس کا ارے بھائی اس کا کیا کہتے ہیں, کفارہ ہے. کفارہ کفورا کچھ نہیں ہوتا. وہ ذاتی پسند ناپسند بھی ہو سکتی ہے. وہ کہا کرتے تھے ایک صاحب کہ میرا دل کرے گا تو میں وہ دیکھیں, وہ کیا آپ نے بات یاد کروا دی, نام کیا لینا, نہیں ان کا نام لے سکتے ہیں. نہیں, ایک جج صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو قانون تو وہ ہے جو ہم کہیں گے. وہ ایک ڈائلاگ بھی ہے نا, قانون تو وہ ہے جو ہم کہیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ مجھ پر ہے کہ میں ایک ہی طرح کے قانون, ایک ہی طرح کے 2 کیسز آئے ہوں تو میں اس قانون کی بنیاد پر ایک کو مطلب سزا دے سکتا ہوں اور ایک کو باعزت بری کر سکتا ہوں. تو قانون تو وہی ہے جو ہم کہیں گے. وہ ایک اور بھی ریمارک, مطلب ایسے ریمارکس تھے جو ڈائلاگ کی صورت میں صدیوں یاد رکھے جائیں گے. کیا تھا کہ قانون کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. وہ بھی کیا دن تھے, کیا زمانے تھے. نہیں آپ دیکھیں, قانون کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے والا کانفیڈنس, یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں ایک وہ بس ٹھیک ہے, گٹھ جوڑ, بس ٹھیک ہے آپ رہنے دیں. ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں آئین کی تشریح نہ کریں آپ. اچھا ٹھیک, سوری. تو انہوں نے بتایا کہ آئین کی تشریح یا تو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کر سکتے ہیں یا پھر اچھا ثاقب نثار. اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کانفیڈنس دیکھیں, یہ شروع دن سے پچھلے 75-76 برسوں سے اگر یہ کانفیڈنس آیا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ ایک نیریٹو بنایا گیا کہ سیاستدان نکما ہے, سیاستدان کرپٹ ہے, اور پاکستان کی تمام میزریز کا ذمہ دار سیاستدان ہے, وہ مودی کا یار ہے, وہ غدار ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو پیڈ صحافی, نہیں یہ لفظ نہیں ٹھیک, لفظ ٹھیک نہیں ہے. اچھا ان پیڈ صحافی, والنٹیئر صحافی, کم آن رہنے دیں آپ. ہماری پوری جرنلزم, لاڈلے صحافی کہہ لیں, کوئی لاڈلے, سب کے سب, کیا فلم کا ڈائلاگ ہے, سب کے سب ملے ہوئے ہیں. یہ تو طاہر القادری نے کہا تھا کہ سب ملے ہیں. تو مطلب وہ تالیاں پیٹتے ہیں. آپ نے صابر شاپر کی نہیں, میں اب کئی صحافیوں کے, کئی اینکرز کے نام اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ پھر ہمیں مائنڈ کر جاندے, پھر وہ نا سینئرز مجھے اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے سینئرز کی تھوڑی سی رسپیکٹ کیا کرو, مت ایسے نام لے کر کہا کرو. تب یہ کہا گیا تھا کہ ضیاء کی تھپکی سے شروع ہونے والا سیاسی سفر ضیاء کے ہی ایک قانون کی نظر ہو گیا. میں نے تب بھی یہ بات کی تھی, سیاستدان ایسے ختم نہیں ہوتا, سیاسی جماعتیں یوں ختم نہیں ہوتی. آپ اور بات کر رہی ہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں میڈیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی صحافی اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھی ایڈیٹوریل لائن کے ساتھ لکھتا ہے, یا برا ہوتا ہے تو. بات یہ ہے کہ کارپوریٹ صحافت ہے, اس کے اپنے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں, پاور سٹرکچر ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ بات کی ضرورت کیا ہے, وقت کی ضرورت ہے, تو چھوڑیں. اچھائی برائی کی بات ہے ہی نہیں بیچ میں, انٹرسٹس ہیں. تو جو صحافی بننا چاہتے ہیں بڑے, وہ سامنے اگر آنا چاہتے ہیں, میک می بگ. آپ وہ بات تو نہیں کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار. بالکل. اچھا تو میں اس کو کنکلوڈ یہ کروں گا کہ اس کا پھر امپیکٹ عوام کے اوپر کیا آیا. 75 برسوں سے آپ نے پاپولیزم کی ایک ایسی بریڈ تیار کی ہے جس کا لیڈر عمران خان ہے, جو کیا کہتے تھے کہ واحد سیاستدان ہوں جو صادق تے امین ہے نا. پھر تسی کھڑی چوری کر دیا نا امین رہے, تے نہ وہ ظاہر کر دیا تسی صادق رہے, اس کے کلٹ کو, اس عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. القادر یونیورسٹی تسی صادق سی نہ امین سی. آخری بات پھر وہی ہے کہ صادق امین دا فیصلہ ہووے کیویں. ٹھیک ہے, ایک بات اس کے اندر ہے بہرحال, یہ جو لاڈلے پن والی بات بار بار ہو رہی تھی, جو مجھے عجیب لگا کہ اس پوائنٹ سے, اس رخ سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ اگر نواز شریف واقعی لاڈلے ہیں, جیسا کہ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین آج کل بہت زیادہ کہہ رہے ہیں, تو انہیں آئے ہوئے ہر بات میں آپ بلاول بھٹو کو لے آئے. میں نے نام تو نہیں لیا, یہ تو میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا. کیا پاکستان میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے اور اس کا ایک ہی چیئرمین ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ بات کیا کر رہی تھی. میں ہو سکتا ہے آپ نے, مطلب میں نے تو یہ بھی نہیں کہا 3 پی والی پارٹی یا 4 پی والی پارٹی. اچھا خیر, تو میں بھی شین گاف کی بات کروں گا, میں بتا رہا ہوں. یہ میں اس جانب بھی آتی ہوں کہ اس فیصلے کے حوالے سے تو جو بات ہو رہی ہے, میاں صاحب کو پاکستان لوٹے ہوئے کتنے ہفتے ہو چکے ہیں.
ہم نے ان کا ایک بھی ٹی وی انٹرویو دیکھا ہے؟ جی اچھا، ایک بھی پبلک اپیرنس اس طرح سے دیکھی ہے وہ اس ایک مینار پاکستان کے جلسے کے بعد؟ اور دیکھیں الیکشن میں کتنے کم دن رہ گئے ہیں، آج 9 تاریخ ہے، پورا 1 مہینہ بچا ہے، الیکشن کیمپین کا کک سٹارٹ نہیں مل رہا، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کا کہ فیصلہ آ جائے عدالت سے تو پھر الیکشن کیمپین کا بھی آغاز. تو چلو ٹھنڈ بھی ہے لاہور دے وچ، بہت ہی مصیبت پئی ہوئی ہے، لیکن پھر آپ کیسے کہتے ہیں وہ لاڈلا پن اور یہ وہ، میں ذرا وہ بھی سمجھنا چاہتی ہوں. میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا، میں آخری بات کر رہا ہوں. جو لوگ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی عدالت کا چہرہ بدل گیا اور اب عدالت جو ہے اس میں ایک معقول بات سامنے آنے لگی، وقت کی ضرورت ہوتی ہے. جب جمہوری اقدار اچھی لگتی ہوں، وارے میں آتی ہوں، خوش آتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے، جب نہیں آتی ہوں تو ویسا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اس پورے ملک کا میڈیا کے تھرو، نصاب کے تھرو اور نظریہ ضرورت کے تھرو، لٹریچر کے تھرو یہ ایمان بنا دیا گیا ہے کہ جمہوریت اور سیاست دان اچھے نہیں ہوتے. اس لیے کل کو آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں. نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہی گل نا کہ پھل موسم دا تے گل ویلے دی. اس پر وہ پنکج ترپاٹھی نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ رام گوپال ورما نے ان کو کٹ دیا تھا اسٹوڈیو سے اور دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کیا. تو لیکن انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ کی بات ہے ساری، مطلب تب پنکج بیچارہ کچھ نہیں تھا، آج تو چلے. دیکھیں ترپاٹھی جی کا میں بھی مداح ہوں، وہ بہت اچھے ایکٹر ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ترپاٹھی جی کی بجائے نا واپس آئیں. جی آپ ضمانت دیتی ہیں اس بات کی کہ مستقبل میں پارلیمنٹ کی جو کہ سب سے سپریم انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، کوئی دوبارہ اس کے بنائے ہوئے قوانین کی ری انٹرپریٹیشن نہیں کرے گا؟ ہاں کاشف صاحب، میں اس کے اوپر، یہ تو ہمارے سیاسی قیادت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ تاحیات نااہلیاں یا 5 سال کی نااہلیاں دیکھتے بھگتتے ہوئے یہ وقت، یہ دن آ گیا ہے. لیکن خان صاحب بہت لکی ہیں، دیکھیں کتنی قسمت پائی ہے انہوں نے. وہ ایک دفعہ بھی تاحیات نااہلی والے گیڑے میں نہیں آئے. مطلب ہاں مطلب عمر قید دی گل ہو رہا ہے، لیکن چلو